अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू संडे वाइब्स। हियर आई एम उस्मा महरीन विद अ न्यू वीडियो। आप लोगों से मैं नाराज़ हूँ। माना मैं आप लोगों के कमेंट्स देखती हूँ, आप सबको पता है कि मैं आपके कमेंट्स लाइक भी करती हूँ और मैं सारे कमेंट्स पढ़ती भी हूँ आप लोगों के, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, मैं सब पढ़ती हूँ, डोंट वरी। और बट आप लोगों की तरफ से मुझे कोई सपोर्ट ही नहीं मिल रहा। आप लोग ना मेरी वीडियोस लाइक कर रहे हो, ना सब्सक्राइब कर रहे हो। आगे फॉरवर्ड करो यार जल्दी से। और आज की जो हमारी वीडियो है वो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मुफ्ती तारिक मसूद की वीडियोस पे ऊपर और ज़्यादा रिएक्शन दीजिए। सो आप लोग जो प्यार दे रहे हो वो तो जो मैंने बोला वो जोक्स अपार्ट, बट आप लोग जो मुझे प्यार दे रहे हो उसके लिए दिल से शुक्रिया। हमारी आज की जो वीडियो है वो भी हमारे एक सब्सक्राइबर ने ही हमें सजेस्ट करी है। मैं कभी भी खुद वीडियो नहीं सजेस्ट करती कोई भी, वो सारी जो आप लोग सजेस्ट करते हो मैं वही वीडियोस लेती हूँ। ये उन लोगों को ज़्यादा पता होगा जिनकी वीडियोस पे मैंने रिएक्शन दिए हैं। सो मेरी आज की जो वीडियो है वो है तकदीर में सब कुछ लिखा है तो फिर जहन्नुम में क्यों जाएंगे। सोचने वाली बात है। सब कहते हैं नसीब में होगा तो होगा, नसीब का लिखा कोई नहीं बदल सकता, ये वो। सो जब नसीब में ही सब कुछ है तो हमारे नसीब में ही लिखा होगा हम जहन्नुम में जाएंगे या जन्नत में जाएंगे। क्वेश्चन आता है, ऐसा सबके मन में आता होगा। और ये वीडियो हमारी है मुफ्ती तारिक मसूद जी की, सबके ही फेवरेट है वो। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। बहुत ज़्यादा बकबक कर ली मैंने आज, सॉरी बट स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, लेट्स वॉच। मेरे कोल्ड से मत घबराना, मुझे कुछ नहीं हुआ, आई एम फाइन, मैं परफेक्ट हूँ। आप सबकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र है। ये लोग तकदीर पे एक एतराज़ करते थे। इस्लाम का अकीदा तकदीर है ना, इस्लाम का अकीदा तकदीर है कि सब कुछ पहले से तयशुदा है। अल्लाह के इल्म में सब कुछ है, उसी के हिसाब से जन्नत भी लिखी जा चुकी है और जहन्नम भी। ये इस्लाम ने बयान किया। हम अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान रखते हैं, हमारे ईमान का हिस्सा है, हमारे ईमान का जुज़्व है। इस पर गैर मुस्लिम कहते थे कि जब सब कुछ पहले से है तो कुरान कहता है, ये अभी भी कहते हैं और मौत के बाद जब इनको अल्लाह अजाब देगा तो उस वक्त भी कहेंगे कि अगर ए अल्लाह तू चाहता तो हमें ज़बरदस्ती सीधे रास्ते पे ला सकता था, बोलो ला सकता था, और हमें जन्नत में जाना ही मैंने नहीं था, नहीं तो देखी जब जाना ही वीडियो। जहन्नम में तो जा रहे हैं, तो हमें सज़ा क्यों दे रहा है, इसमें हमारा कसूर क्या है। कुरान ने क्या कहा, कुल हल इंदकुम मिन इल्मिन फतुखरिजूहु लना, तुम्हें पहले से ये इल्म था कि तुमने जहन्नम में जाना है, अगर था तो ले आओ। जवाब समझ में आया? ये जवाब नहीं, ये कुरान सवाल कर रहा है जिसका अब तक जवाब, ये मैं इसको ज़रा आसान अंदाज में समझाता हूँ। मुझे भी नहीं आया कुरान ने समझ। तो आसान में, लेकिन अरबी में है ना, तो मैं उसको उर्दू में आसान अंदाज में समझाता हूँ। बहुत से लोग तकदीर के अकीदे की वजह से कहते हैं कि भाई जब हमारी किस्मत में गुनाह लिखा हुआ है, किस्मत में हर चीज़ लिखी हुई है, सिर्फ उम्र नहीं लिखी हुई, कितना ज़िंदा रहना है, एक एक पकोड़ा आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। हकीकत बता दो कि कितना खाना है कितना नहीं खाना, एक एक समोसा लिखा हुआ है, क्योंकि अल्लाह का इल्म तो कामिल है ना। अल्लाह को तो सब पता है किसने कितने पकोड़े खाने हैं, कितने नहीं खाने, किसने माजरत के साथ कितनी शादियां करनी है, किसने नहीं करनी, किसके कितने बच्चे होंगे, किसके नहीं होंगे, किसके बेटे होंगे, किसकी बेटियां होंगी, सब कुछ। कौन जन्नत में जाएगा और कौन जहन्नम में जाएगा, कौन फला मौके पे गुनाह करेगा, कौन फला मौके पे नेकी करेगा, एक एक चीज पहले से तयशुदा है। यहां लोग सवाल पूछते हैं कि जब पहले से तयशुदा है तो हम तो उसी के हिसाब से गुनाह कर रहे हैं ना, तो हमें उस पर सजा क्यों मिलती है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो इसका कुरान क्या कहता है कि तयशुदा है मगर तुम्हें पता नहीं है। तुम तो ये सोच के कर रही होती है ना, अपने पूरे इख्तियार से, अपने मुकम्मल इख्तियार से जुर्म तुम कर रहे होते हो। देखो, किसी को पहले से पता हो कि मैंने फला मौके पे फला बज के इतने मिनट पर चोरी करनी है, पहले से पता है कि अल्लाह ने मेरी तकदीर में ये, बोलो ना, लिखा हुआ है। मैं बोल रही हूँ। अब आपको पता है यार तकदीर कभी टलती नहीं है। हफ्ते के दिन दोपहर 2:03 पर मेरी तकदीर में लिखा है कि मैं मस्जिद से चप्पल चोरी करूँगा। आप जाओ 2:03 पे मस्जिद से चप्पल चोरी करो। अल्लाह जब आपको क़यामत के दिन पकड़े, सज़ा दे चोरी पे, तो आप कहना अल्लाह मुझे पहले से पता था, मेरी तकदीर में लिखा हुआ था, मैंने लौहे महफूज देख ली थी, तो अल्लाह आपको सज़ा
نہیں دے گا, کیونکہ اللہ نے خود کہا ہے کہ لوح محفوظ میں جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ چینج نہیں ہو سکتا. اللہ میں تو مجبور تھا, مجھے پتا تھا, میں نہیں بھی کرتا تو مجھے تقدیر کھینچ کے لاتی اور میں چپل چوری لوح کرتا. محفوظ کیا ہوتا ہے کہ آپ میں سے کوئی لیکن مجھے آپ کو پلیز پہلے سے پتا سمجھائے گا, مجھے نہیں پتا. نہیں ہوتا. جب پتہ نہیں کمنٹس ہوتا میں تو ضرور آپ اپنے بتائیں. اختیار سے کر رہے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اپنے اختیار سے جا رہے ہوتے ہیں, اپنے اختیار سے چپل چوری کر رہے ہوتے ہیں, اپنے اختیار سے پکڑے جاتے ہیں. اس کی مثال اور آسان کر کے, ایک دن کیا ہوا, زید نے بکر کا قتل کر دیا. زید نے کیا کیا؟ بکر کو قتل کر دیا. ہفتے کے دن 2:03 پہ آپ نے زید کو پکڑ لیا, بیٹا تو نے بکر کو قتل کیا ہے, ہم تجھے کیا کریں گے؟ قتل کریں گے سزا کے طور پر. زید کہتا ہے دیکھو بکر کی تو عمر اتنی تھی, بکر نے اس سے زیادہ زندہ نہیں رہنا. ہمیں پتہ ہے ہر آدمی کی عمر پہلے سے طے شدہ ہے, تو زید نے تو اتنے ہی سال زندہ رہنا تھا. حدیث میں آتا ہے ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو پہلے سے فرشتہ لکھ کے چلا جاتا ہے کتنے عرصے کے لیے زندہ رہے گا یہ. تو اس نے تو ہفتے کے دن 2:03 پہ مرنا تھا, اس سے زیادہ ہی اس نے زندہ نہیں رہنا تھا. بتاؤ سچ کہہ رہا ہوں؟ آپ کہیں گے بھائی بالکل سچ کہہ رہا ہے. لیکن آپ اس بیس پہ زید کو چھوڑ دو گے؟ آپ بولو گے کہ یہ بات اللہ کو پتہ تھی, کسی اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں تھی. تیری نظر میں تو وہ ابھی زندہ رہنے والا تھا, تو نے تو اپنے اختیار سے جا کے اس کو 2:03 پہ قتل. یہ تو قتل کے بعد پتہ چلا ہے کہ اس نے زندہ رہنا تھا, تجھے تھوڑی پتا تھا. اگر زید کی سمجھ میں یہ دلیل نہ آئے نا اور کہے نہیں 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 میں نے تو مارنا ہی تھا, تو آپ زید کو بولے ٹھیک ہے پھر ہم تجھے قتل کرتے ہیں. اور جب تیرے وارثین آ کے پوچھیں کہ کیوں مارا, تو ہم کہیں گے اس لیے کہ اس کی عمر اتنی ہی تھی, اس نے اس دن اتنے پہ مرنا ہی تھا. یہ دلیل زید اپنے خلاف کبھی بھی نہیں مانے گا, دوسرے کے خلاف مانے گا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم جو دلیل اپنے خلاف نہیں مان رہے, دوسرے کے خلاف کیسے مان رہے ہو, اور میرے خلاف کیسے مان رہے ہو؟ کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے تقدیر میں تو لکھا ہوا ہوتا ہے, مگر لکھے سے پہلے اس کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ لکھا ہوا ہے. کرنے سے پہلے وہ اپنے اختیار سے کر رہا ہوتا ہے, اسی پہ اس کو قیامت کے دن سزا ملے گی. اور جب سزا ملے گی تو وہ کہے گا اللہ تو لکھا ہوا تھا. اللہ کہے گا ہل عندکم من علم, پہلے سے پتا تھا کہ لکھا ہوا ہے. اور اگر اب بھی کسی کے سمجھ میں نہ آئے تو پھر ہر چیز لکھی ہوئی ہے نا, صرف گناہ تھوڑی, کھانا پینا بھی لکھا ہوا ہے. صبح ناشتہ چھوڑ دو, آپ صبح کا ناشتہ چھوڑ دو. بیگم پراٹھا بنا کے لائی, چائے بنا کے لائی, نہیں کھاؤ. بیگم لکھا ہوا ہوگا تو حلق میں اترے گا. بیگم کہے گی کم وقت, یہ کھانے کے بعد پتہ چلے گا کہ لکھا ہوا تھا یا نہیں لکھا ہوا تھا, کھانے سے پہلے نہیں پتہ چلے گا. لیکن آپ نے کہا نہیں لکھا ہوا ہوگا تو اڑ کے میرے پیٹ میں جائے گا, اور آپ چلے گئے آفس, دوپہر لنچ کا ٹائم ہو گیا تو پتہ چلے گا کہ آپ کی تقدیر میں پراٹھے لکھے ہوئے نہیں تھے. تو اس بیس پہ تو پھر ہر چیز اسی اصول پہ گزارے نا. دنیا میں پیسے بھی نہیں کمائے کہ لکھے ہوئے ہوں گے تو مل جائیں گے, نہیں لکھے ہوئے ہوں گے تو نہیں ملیں گے. ٹرک آ رہا ہے اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے, بھائی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے مجھے اسٹیکر بنانا ہے. کراچی میں جو ٹرک ہے نا وہ کچلتے نہیں ہیں, اسٹیکر بناتے ہیں. اتنے بھاری بھاری ٹرک ہوتے ہیں, ان کے ٹائر کے نیچے اللہ نہ کرے کوئی بندہ آ جائے, لاش بھی نہیں ملتی اس کی. اللہ بچائے. تو اب اللہ ٹرک کے سامنے آ جاؤ حفاظت کرے ہے بھائی, اور بولو بھائی لکھا ہوا ہوگا تو مروں گا. اور واقعی جس کی تقدیر میں نہیں لکھا ہوا ہوتا ٹرک کے سامنے آگے بھی مرتا نہیں ہے. اللہ بہت بڑا ہے, کچھ ہو جاتا ہے کچھ نہ کچھ, لیکن آپ کبھی ٹرک کے سامنے نہیں آئے. تو جو آدمی زنا کر رہا ہے, یار تقدیر میں لکھا ہوا ہوگا تو بچ جاؤں گا, نہیں لکھا ہوا ہوگا, تو اس کو بولو تو ٹرک کے سامنے بھی آ جا, تقدیر میں لکھا ہوا ہوگا تو مرے گا, نہیں لکھا ہوا ہوگا تو نہیں مرے گا. ہمیں پہلے کچھ نہیں پتا, اسی پر امتحان ہے, آزمائش اسی پر ہے. اللہ کو تو پتا ہے سب کچھ, ہمیں نہیں پتا. اگر ہمیں بتا دیتا پھر آزمائش ختم, پھر ہم نہ زندگی کی فکر کرتے نہ کھانے کی فکر کرتے. میں بیٹھا رہتا, بھائی بیگم مجھے آج پتہ, میں نے لوح محفوظ میں جھانک کے دیکھا ہے کہ میری تقدیر میں 4 شادیاں. لوح محفوظ کیا, پلیز مجھے سب کمنٹ کر کے بتانا ہے پراٹھوں کیا سے زیادہ ہوتا مزے کی ہے, مثال مجھے کون سی ہے؟ نہیں پتا, اور مجھے آپ میری سب سے تقدیر پوچھنے میں میں یہ کوئی 4 گلٹ نہیں لکھی ہے. ہوئی ہیں, مجھے رشتہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور واقعی کچھ لوگوں کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہوتی ہے, وہ نہیں بھی کر رہے ہوتے
پھر بھی ہو جاتی. پنجاب میں ایک بہت بڑے بزرگ ہیں, نام نہیں بتاؤں گا, تو وہ چار ہیں ان کی ماشاءاللہ. میں نے کہا بھائی یہ کیسے؟ انہوں نے کہا جو بیوہ ہوتی ہے نا محلے میں, لوگ زبردستی ان کے کھاتے میں لا کے ڈال دیتے ہیں, زبردستی ان کے کھاتے میں لا کے ڈال دیتے. حضرت آپ حضرت پاؤں پکڑتے ہیں, حضرت وہ بیچارے کر لیتے ہیں, نہیں چاہتے ہوئے بھی کر لیتے ہیں. تو دیکھو یہاں لوگوں کو مل نہیں رہی, اور جن کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے زبردستی ان کے کھاتے میں لا لا کے ڈالی جا رہی. تو شکر ہے 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں, ورنہ پنجاب کی ساری بیوائیں اور مطلقہ ان کے کھاتے میں. بڑے نیک ہیں وہ بزرگ, بہت نیک ہیں. تو اس لیے قرآن یہاں بھی بجائے آپ کا سوال کا جواب دینے کے نا کہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے, قرآن آپ سے سوال کر لیتا ہے الٹا. تو یہ بھی ایک دلیل سے بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اگلے کا سوال دینے کے بجائے آپ کہیں چل مان لیا تیری بات ٹھیک ہے, لیکن پھر ہمارا اس پہ یہ سوال ہوتا ہے, اس کا تو جواب دے. وہ قیامت تک بوکھلاتا رہتا ہے, اس کے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا. تو ہمارا ایمان ہے, ہمارے ایمان کا حصہ ہے یہ چیز کہ ہر چیز پہلے سے طے شدہ ہے, جنتی بھی جہنمی بھی سب کچھ. کل میسر لما خلق له. حدیث میں آتا ہے کہ جس کو اللہ نے جو جہاں کے لیے بنا ہے نا اس کو ویسے اعمال کی توفیق ملتی ہے. اب ہمیں نہیں پتا ہمیں اچھے اعمال کی توفیق ملے گی یا برے اعمال کی, کر کے دیکھ لو. اگر اچھے اعمال کرنا شروع کر دو گے اس کا مطلب جنت لکھی ہوئی ہے, برے کرنا شروع کر دو اس کا مطلب جہنم لکھی ہوئی ہے. تو یہ آپ اس لحاظ سے تقدیر آپ کے ہاتھ میں ہے کیونکہ ہمیں علم نہیں ہے. اور اللہ نے یہ قرآن میں جگہ جگہ کہہ دیا لا یظلم ربک احدا, تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. ایک آدمی جنت میں جانا چاہتا ہے, میں زبردستی اٹھا کے تقدیر کی وجہ سے جہنم میں پھینک دوں, ایسا نہیں ہوگا. اور ایک آدمی جہنم میں چھلانگ مارنے کی کوشش کر رہا ہے اور میں اس کی تقدیر میں لکھ دوں کہ یہ جنتی ہے, نہ نہ نہ, ایسا نہیں ہوگا. تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو میں قرآن کا انداز بتا رہا ہوں کہ قرآن بسا اوقات سوال کا جواب دینے کے بجائے کیا کر لیتا ہے, سوال اٹھا لیتا ہے. تو یہ ہمیں اس سے سبق ملتا ہے کہ اہل باطل کے ہر اعتراض کا جواب مت دیں بلکہ الٹا ان سے سوال پوچھنا شروع کر دیں. سمجھتے ہو؟ یہ بھی ایک جان چھڑانے کا, یعنی صحیح طرح سے جان چھڑانے کا طریقہ ہے کہ تم بھی تو ان باتوں کا جواب دو نا. جیسے موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے یہ کہا کہ الم نربیک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین. اے موسیٰ آج تو میرے سامنے مجھے نصیحت کر رہا ہے, مجھے غلط کہہ رہا ہے, تو میں نے تجھ پر احسان کیے کہ بچپن سے تجھے اپنے محل میں پالا, تو میرے ان احسانات کا جواب چاہیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بجائے جواب دینے کے الٹا فرعون سے سوال کر لیا ہے بھائی تلک نعمت تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل. اے فرعون یہ نعمت بھی تو ہے کہ تو نے صدیوں سے میری قوم کو غلام بنایا ہوا ہے اور ان کے مردوں کو قتل کر رہا ہے, میری قوم کی عورتوں کو زندہ رکھتا ہے اور مردوں کو کیا کرتا ہے, قتل. تو ذرا بیلنس کر کے دیکھ لے, بہت مشکل ہے بات سمجھانا. تو کیا کر لے, پلس مائنس کر لے. یہ ایک احسان اگر مان لیں اس کو احسان ہے کہ میں تیرے محل میں پلا بڑا ہوں, تو یہ جو میرے ساتھ میری قوم کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یہ بھی تو میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کے خلاف آواز اٹھاؤں. تو فرعون یہ جواب, اس جواب کے بعد فرعون کیا ہو گیا, مزید کوئی احسان نہیں گنایا کہ تو نے اس دن میرے ہاں کھانا بھی کھایا تھا, اس دن ٹھنڈا پانی بھی پیا تھا, اس دن یہ بھی ہوا تھا, اس دن تو بیمار تھا تو میں نے تیرا علاج بھی کرا. فرعون نے کہا یہ ایسی دلیل پیش کر دی ہے کہ بھائی سینکڑوں انسانوں کے قتل کے مقابلے میں یہ کیا اس کی حیثیت ہے, اتنے لاکھوں لوگ میں نے مار دیے جان سے. تو اہل باطل کی کوشش ہوتی ہے ہمیشہ آپ پہ سوار رہے ہیں, تو بجائے اس کے کہ باطل کو اپنے اوپر سوار ہونے دو, باطل کے اوپر سوار ہو جاؤ کہ تم تو اتنے صبح و شام اعتراضات, یہ بھی غلط, یہ بھی غلط, یہ بھی غلط, یہ بھی غلط. تمہارے اندر بھی تو بہت ساری غلطیاں ہیں, تو ان کو فیس کرنے کے لیے باطل کبھی تیار نہیں ہوتا. اور ہم اس غلطیوں کا جواب دیں گے جن کو تم غلط کہہ رہے ہو, حقیقت میں وہ غلط نہیں ہے, اس کے تو ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن ہم بتا رہے ہیں کہ تمہارے اندر تم نے جو کچھ کیا ہے اس کا جواب اس کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو یہ سیاستیں ہوتی ہیں, چالاکیاں ہوتی ہیں. سمجھتے ہو بات کو؟
تو خیر جلدی سے بیان کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو سورہ قلم میں اللہ نے اہل مشرک کے سوال کا جواب تو دیے ہیں دوسری جگہوں پر, لیکن یہاں اللہ نے الٹا ان سے سوالات. مفتی صاحب کے سمجھانے کا طریقہ بہت ہی زیادہ اچھا ہے, اور وہ جب سمجھا رہے ہوتے ہیں وہ اتنے مذاقیہ طور پہ سمجھاتے ہیں کہ سامنے والے کو وہ ایز اٹریکٹیو بھی لگتا ہے. جب آپ کسی سے ہنسی مذاق میں کوئی بات کرتے ہو تو وہ چیز دماغ میں بس جاتی ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ ہنسی مذاق میں بھی دماغ میں رکھ لیتے ہو. تو مفتی صاحب کا جو اسٹائل ہے بہت اچھا ہے. اور مفتی صاحب نے جو اپنی ویڈیو میں بولا اس کو پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے صرف ایک بات مائنڈ میں آئی جو میں اپنی لائف میں بھی اپلائی کرتی ہوں, اور میں ہمیشہ ویڈیوز دیکھ کے وہ باتیں زیادہ بولتی ہوں جو میری لائف سے بھی ریلیٹڈ ہوتی ہیں, اور میں اپنی لائف سے ریلیٹڈ بھی ان چیزوں کو اپلائی کرتی ہوں. جب تقدیر کی بات آتی ہے تو میں نے یہ لائن بہت سنی ہے کہ دعاؤں سے تقدیر بدل دی جاتی ہے. یہ میں نے پڑھا بھی تھا کہ اگر تقدیر میں سب کچھ لکھا ہوا ہے تو ہم دعا کیوں مانگتے ہیں. تو اس کا آنسر یہی ہے, اور آنسر فیکٹ ہے کہ جب آپ تقدیر میں لکھا ہے سب کچھ, کیا پتہ تقدیر میں یہ لکھا ہو کہ اس ٹائم آپ یہ دعا مانگو گے تو یہ قبول ہوگی, پر جب تک آپ کرو گے ہی نہیں وہ چیز تو کچھ نہیں ہو سکتا. محنت سے ہی ہر چیز آسان ہوتی ہے, محنت سے ہی ہر چیز ملتی ہے, اور محنت کری ہوئی چیز آپ کے پاس دیر تک ٹکتی ہے. اگر آسانی سے جو چیز مل جائے وہ ساتھ تو رہتی ہے پر اس کے نقصان اور فائدے بہت ہوتے ہیں. میری باتیں تھوڑی لاجیکل ہوتی ہیں, مے بی آپ لوگوں کو سمجھ آئے یا نہ آئے مجھے نہیں پتا, بٹ میں وہی باتیں بولتی ہوں ویڈیو کو دیکھ کے جو میں نے خود فیل کرا ہے یا میں نے خود ایکسپیرینس کری ہے. سو ویڈیو کو پلیز لائک کرنا, شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا, اور مفتی صاحب کو ایسے ہی لائک کرتے رہنا, اور ان کی ساری ویڈیوز پلیز مجھے سجیسٹ کرنا, اور جو اچھی ویڈیوز ہو ساری سجیسٹ کرنا, اور آپ کو جو اچھی لگے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.